बेबर्स जंगजू। हम जो हर तरफ से सफाक दुश्मनों में घिरे हैं, हम कैसे पुरअमन रहने के मुतहम्मिल हो सकते हैं? यही वजह है कि मौलाना रूमी जैसे लोग मेरे आसाब पर सवार हो जाते हैं। मुझे परवाह नहीं कि बाकी सब लोग उसका कितना एहतराम करते हैं। मेरे नजदीक वो एक बुज़दिल शख्स है जो सिवाय बुज़दिली के और कुछ नहीं फैलाता। माजी में वो एक अच्छा आलिम रहा होगा, मगर आजकल वो वाज़े तौर पर उस मुर्तद शम्स तबरेज़ के ज़ेरे असर थे। इस वक्त दुश्मनाने इस्लाम के साए बढ़ रहे हैं और मौलाना रूमी क्या तबलीग करता है? अमन, तहम्मुल बर्दाश्त, इताअत गुजारी और तस्लीम रज़ा। बरादर, दर्द झेलो, अपने हेजान के जहर से बचो। आसमान तुम्हारे हुस्न के आगे झुकेगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो इस सूरत में खार फैलकर गुलाब बन जाएगा। एक जर्रा हमेशा कुल के साथ दमकता है। मौलाना रूमी इताअत शियारी की तबलीग करता है, मुसलमानों को भेड़ों के गले में बदलता है। बुज़दिल और मिस्कीन। मोहब्बत के अलावा उसके पसंदीदा अल्फाज लगता है कि सब्र, तवाज़ुन और तहम्मुल बर्दाश्त हैं। अगर उस पर मुनहसिर हो तो हम सब बस अपने घरों में बैठे रहते और मुंतजिर होते कि कब दुश्मन आकर हमें ज़िबा कर दें या फिर किसी और आफत का निशाना बन जाए। और मुझे यकीन है कि अगर वो आकर इस तबाही का जायजा लेता तो इसे बरकत कहता। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने एक वाकया सुना जो शम्स तबरेज बाजार में लोगों के गिरोह को सुना रहा था। उसने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफीको जानशीन हजरत अली एक मैदान जंग में किसी काफिर से लड़ रहे थे। अली उस शख्स के दिल में तलवार घोंपने ही वाले थे कि उस काफिर ने अचानक सर उठाया और आपके मुबारक चेहरे पर थूक दिया। हजरत अली ने फौरन ही अपनी तलवार हटा ली, गहरी सांस भरी और चले गए। काफिर हक्का बक्का रह गया। वो हजरत अली के पीछे भागा और उनसे पूछा कि वो उसे क्यों जिंदा छोड़ रहे थे। हजरत अली ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे तुम पर गुस्सा आ गया था। काफिर ने मुतजस्सिस होकर कहा, मैं समझा नहीं, तो फिर आपने मेरी जान क्यों न ली? हजरत अली ने वजाहत की, जब तुमने मेरे चेहरे पर थूक दिया तो मुझे बेहद गुस्सा आया। मेरी अना उभरी और उसने इंतकाम लेना चाहा। अगर मैंने अभी तुम्हें कत्ल कर दिया होता तो मैं अपने नफ्स की पैरवी करने लगता और वो एक बहुत बड़ी खता होती। यूं हजरत अली ने उस शख्स को छोड़ दिया। काफिर इस कदर मुतासिर हुआ कि वो हजरत अली का दोस्त और पैरो बन गया और कुछ ही अरसे में उसने खुद अपनी मर्जी और मंशा से इस्लाम कबूल कर लिया। बज़ाहिर ये उसी किस्म का किस्सा है जो शम्स तबरेज़ सुनाना पसंद करता है। और उसका पैगाम क्या है? काफिरों को अपने मुंह पर थूकने की इजाजत दो। मैं कहता हूँ, मेरी जिंदगी के बस काफिर हो या नहीं, कोई भी बेबर्स जंगजू के मुंह पर थूकने की जुर्रत नहीं कर सकता। शम्स। अफसोस है उस अहमक पर जो ख्याल करता है कि उसके फानी दिमाग की सरहदें खुदा ताला की हुदूद हैं। अफसोस है उस बेखबर पर जिसका मफरूजा है कि वो खुदा के साथ कर्जों पर बातचीत करके मामला तय कर सकते हैं। क्या इन जैसे लोगों का ख्याल है कि खुदा कोई पंसारी है जो दो मुख्तलिफ तराजू में हमारी नेकियों और खताओं को तोलने की कोशिश करता है? क्या वो कोई मुहर्रिर है जो बारीक बीनी से अपने खाते में हमारे गुनाहों का इंदराज करता है ताकि किसी रोज हमसे उनका हिसाब ले सके? क्या उनका तस्वुर वहदानियत यही है? पंसारी ना ही मुहर्रिर, मेरा रब तो रफ़ीउ शान है, एक जीता जागता खुदा। मुझे कोई मुर्दा खुदा क्यों चाहिए होगा? वो हयात है, उसका इसमें पाक है अल हई, हमेशा जिंदा रहने वाला। मैं ना खत्म होने वाले खौफ और परेशानियों में क्यों लिथड़ा रहूं? ममनुआत और हुदूद व क़यूद में हमेशा पाबंद क्यों रहूं? वो मेहरबान है, बेइंतहा, उसका इसमें मुबारक है अल वदूद, हम्द के काबिल है उसकी ज़ाते पाक। मैं अपने तमाम अल्फाज और आमाल से उसकी तारीफ करता हूँ, उतने ही फितरी अंदाज में और बिला कोशिश जैसे मैं सांस लेता हूँ। उसका एक इसमें पाक है अल हामिद। मैं कैसे फजूल गोई और ऐब जोई कर सकता हूँ?
اگر اپنے دل کی گہرائی میں جانتا ہوں کہ خدا یہ سب دیکھتا اور سنتا ہے، اس کا اسم مبارک ہے البشیر، تمام خوابوں اور امیدوں سے بڑھ کر حسین، الجمال، القیوم، الرحمن الرحیم۔ قحط اور سیلاب میں، خشک سالی اور پیاس میں اس کے لیے نغمہ سرا اور رقصاں رہوں گا، یہاں تک کہ میرے گھٹنے جواب دے جائیں، میرا جسم تھک ہار کر گر جائے اور میرا دل دھڑکنا چھوڑ دے۔ میں اپنی انا کو ریزہ ریزہ کر دوں گا، یہاں تک کہ میں فنا ہو جاؤں اس کی عظیم تعمیر میں، گرد و غبار کی بھی گرد۔ شکر گزاری سے، مسرت سے اور ثابت قدمی سے میں اس کے جلال اور فیاضی کی تعریف کرتا ہوں۔ میں ان تمام چیزوں کے لیے اس کا شکر گزار ہوں جو اس نے مجھے عطا کی اور جو عطا نہیں کی، کیونکہ صرف وہی جانتا ہے کہ میرے لیے کیا بہترین ہے۔ اپنی فہرست کے ایک اور اصول کو یاد کرتے ہوئے مجھے خوشی اور امید کی ایک تازہ لہر محسوس ہوئی۔ خدا کی تخلیق میں انسان کو ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ میں نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی۔ اللہ فرماتا ہے، بغیر کسی استثناء کے ہم میں سے ہر کوئی زمین پر خدا کا نائب بنایا گیا ہے۔ خود سے پوچھو، تم کتنی اکثر و بیشتر اس کے نائب کا سا برتاؤ کرتے ہو، اگر کبھی کرتے بھی ہو تو؟ یاد رکھو، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اندر اس الہامی روح کو دریافت کریں اور اس کے ساتھ زندگی گزاریں۔ خدا کی محبت میں خود کو کھونے اور اپنے نفس کے خلاف جنگ چھیڑنے کے بجائے مذہبی جوشیلے اور متعصب دوسروں سے لڑتے ہیں۔ جب کبھی کوئی زلزلہ آئے یا قحط یا پھر کوئی دوسری آفت، وہ اسے خدا کے غضب کی نشانی کے طور پر لیتے ہیں، یوں جیسے خدا کھلے عام نہیں فرماتا، میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے۔ وہ لوگ ہمیشہ کسی نہ کسی پر آزردہ یا شاکی رہتے ہیں۔ وہ لگتا ہے کہ توقع رکھتے ہیں کہ خدا ان کی جانب سے دخل اندازی کرے اور انتقام لے۔ ان کی زندگی مسلسل تلخی اور عداوت سے عبارت ہے، اس قدر وسیع بے اطمینانی کہ جہاں کہیں وہ جائیں، ان کے ماضی اور مستقبل دونوں پر سایہ فگن کسی سیاہ بادل کی طرح ان کا پیچھا کرتی ہے۔ ایک صوفی خدا سے صرف اس لیے محبت کرتا ہے کیونکہ وہ خدا سے محبت کرتا ہے، خالص، سادہ، بے داغ اور ناقابل بحث۔ محبت ہی سبب ہے، محبت ہی منزل ہے۔ اور جب آپ خدا سے اس قدر محبت کرتے ہیں، جب آپ اس کی ہر تخلیق سے اسی کی وجہ سے اور اسی کی بدولت محبت کرتے ہیں، تو بیرونی عناصر ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں۔ اس مقام سے آگے مزید کوئی میں نہیں ہو سکتی۔ آپ صرف صفر ہو کر رہ جاتے ہیں، اتنا بڑا صفر کہ جو آپ کے پورے وجود کو ڈھانپ لیتا ہے۔ اگلے روز مولانا رومی اور میں ان معاملات پر غور و فکر کر رہے تھے جب اچانک انہوں نے اپنی آنکھیں موند لیں اور درج ذیل کلمات ادا کیے۔ نہ عیسائی، نہ یہودی، نہ مسلمان، نہ ہندو، بدھ، صوفی یا زین، کوئی مذہب یا ثقافتی نظام نہیں۔ میں نہ مشرق سے ہوں نہ مغرب سے، میرا مقام بے مقام ہے، ایک نشان جو بے نشان ہے۔ مولانا رومی کا خیال ہے کہ وہ کبھی شاعر نہیں ہو سکتے، لیکن میں جانتا ہوں ان کے اندر ایک شاعر چھپا ہے، ایک حیرت انگیز شاعر جو اب آشکار ہونے جا رہا ہے۔ ہاں، مولانا رومی ٹھیک ہی کہتے ہیں، وہ مشرق کے ہیں نہ مغرب کے۔ ان کا تعلق تو سلطنت عشق سے ہے، ان کا تعلق محبوب ازل سے ہے۔ کیرا، برف کے بوجھ تلے شاخیں جو کبھی جھک گئی تھیں، اب ہماری کھڑکی کے باہر انہی شاخوں پر شگوفے پھوٹ رہے ہیں، اور شمس تبریز اب بھی ہمارے ساتھ یہی موجود ہے۔ اس دوران میں نے اپنے شوہر کو ہر گزرتے دن کے ساتھ مجھ سے اور اپنے خاندان سے دور ہوتے ہوئے ایک مختلف آدمی میں ڈھلتے دیکھا ہے۔ شروع میں میرا خیال تھا کہ دونوں ایک دوسرے سے اکتا جائیں گے، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ اگر کچھ ہوا تو یہ کہ وہ ایک دوسرے سے مزید وابستہ ہو گئے ہیں۔ جب وہ ساتھ ہوں تو عجیب طور پر خاموش ہوتے ہیں یا پھر ناقابل سماعت سرگوشیوں میں باتیں کرتے ہیں، بیچ بیچ میں ہنستے ہوئے
مجھے حیران کرتے ہوئے کہ ان کے پاس الفاظ کبھی ختم کیوں نہیں ہوتے۔ شمس تبریز کے ساتھ ہر گفتگو کے بعد مولانا رومی ایک تبدیل شدہ آدمی بن جاتے ہیں، یوں جیسے کسی ایسی شے سے مسحور ہوں جسے میں کبھی چکھ سکتی ہوں نہ ہی دیکھ سکتی ہوں۔ وہ رشتہ جو ان دونوں کو جوڑتا ہے انہی دونوں کا آشیانہ ہے، جہاں کسی تیسرے شخص کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ ایک ہی وقت میں اور ایک ہی انداز میں سر ہلاتے، مسکراتے اور ہنستے یا تیوری چڑھاتے ہیں، باتوں کے درمیان دیر تک معنی خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے مزاج بھی لگتا ہے کہ ایک دوسرے پر منحصر ہیں۔ کسی روز وہ کسی لوری سے زیادہ پرسکون ہوتے ہیں، نہ کچھ کھاتے نہ کچھ کہتے، جبکہ باقی دنوں میں وہ ایسی ترنگ میں گول گھومتے ہیں کہ دونوں دیوانوں سے مشابہ لگتے ہیں۔ بہرصورت میں اپنے شوہر کو اب مزید پہچان نہیں سکتی تھی۔ وہ شخص جس سے میری 8 برس سے زائد عرصے سے شادی چل رہی تھی، وہ آدمی جس کے بچوں کی پرورش میں نے کی تھی، یوں جیسے وہ میری اولاد تھے، وہ اب ایک اجنبی بن چکا تھا۔ واحد وقت جب میں خود کو ان کے قریب محسوس کرتی ہوں وہ ہے جب وہ گہری نیند میں ہوتے ہیں۔ گزشتہ ہفتوں میں کئی راتیں میں نے جاگتے ہوئے ان کی سانسوں کی لے سنتے گزاری ہیں، اور میرے کانوں میں دھڑکتے ان کے دل پر تسکین محسوس کرتے ہوئے صرف خود کو یہ یاد دلانے کو کہ وہ اب بھی وہی آدمی ہے جس سے میں نے شادی کی تھی۔ میں خود کو بتاتی رہی کہ یہ عارضی مرحلہ ہے، کسی روز شمس تبریز چلے ہی جائیں گے، آخر کو وہ ایک سرگردہ درویش ہیں، مولانا رومی یہیں میرے پاس رہیں گے، وہ اپنے شہر اور اپنے طلباء سے وابستہ ہیں، مجھے سوائے انتظار کے اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن صبر آسانی کے ساتھ نہیں آتا، اور یہ سب ہر گزرتے دن کے ساتھ دشوار تر ہوتا جا رہا ہے۔ جب میں خود کو بے حد دل شکستہ محسوس کروں تو میں بیتے دنوں کو یاد کرنے کی کوشش کرتی ہوں، خصوصاً وہ وقت جب تمام مشکلات کے باوجود مولانا رومی میرے ساتھ کھڑے تھے۔ کیرا عیسائی ہے، چاہے یہ مسلمان ہو بھی جائے، یہ کبھی بھی ہم میں سے ایک نہ بنے گی۔ جب لوگوں کو ہماری متوقع شادی کی اڑتی خبر ملی تو انہوں نے باتیں کی تھیں۔ اسلام کے ایک سرکردہ عالم کو اپنے مذہب سے باہر کسی عورت سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ اناطولیہ مذاہب، لوگوں اور مختلف قسم کے پکوانوں کا امتزاج ہے۔ اگر ہم ایک سے پکوان کھا سکتے ہیں، ایک سے اداس گیت گا سکتے ہیں، ایک سی توہمات پر یقین رکھ سکتے ہیں، اور ہر شب ایک سے خواب دیکھ سکتے ہیں، تو ہمیں ساتھ رہنا کیوں نہیں چاہیے؟ ہمارا جہان کسی مائع کی طرح ہے جہاں ہر شے بہتی اور باہم گھلتی ملتی ہے۔ میرے نزدیک اس تصور پر یقین لانا کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں بلکہ خدا کے بندے تھے، یہ مشکل نہ تھا۔ دشوار ترین جو مجھے لگا وہ تھا مقدس ماں مریم کو چھوڑنا۔ میں نے یہ بات کبھی کسی کو نہیں بتائی، مولانا رومی کو بھی نہیں، لیکن بعض اوقات مجھے مقدس مریم کی مہربان بھوری نگاہیں دیکھنے کی بڑی تمنا ہوتی ہے۔ ان کی نگاہ ہمیشہ مجھ پر ایک سکون بخش اثر کرتی ہے۔ سچ یہ ہے کہ جب سے شمس تبریز ہمارے گھر آئے ہیں میں اس قدر رنجیدہ اور الجھن میں ہوں کہ میں ہمیشہ سے زیادہ اب مقدس ماں کو چاہنے لگی ہوں۔ ان جیسے موقعوں پر مجھ پر احساس گناہ طاری ہو جاتا ہے، یوں جیسے میں اپنے نئے مذہب کو دھوکہ دے رہی ہوں۔ اس بارے میں کوئی نہیں جانتا، کاش میں اس احساس میں اپنے شوہر کو شریک کر سکتی، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ کیسے کروں۔ وہ اس قدر بیگانے سے ہیں، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھ سے مزید فاصلے پر چلے جائیں گے۔ مولانا رومی میرے لیے سب کچھ ہوا کرتے تھے، اب وہ ایک اجنبی ہیں۔ مجھے کبھی معلوم نہ تھا کہ کسی ایسے شخص کے ساتھ ایک چھت تلے رہنا، ایک ہی بستر پر سونا، اور پھر بھی یہ محسوس کرنا ممکن تھا کہ وہ واقعتاً وہاں موجود ہی نہ تھا۔ بند دروازے کے پیچھے اگلے روز خدا ہی جانے کہ شمس تبریز اور مولانا رومی جوش و خروش سے کون سی باتیں کر رہے تھے۔ میں حلوے کا تشت لیے دستک دے کر جواب کا انتظار کیے بغیر اندر چلی آئی۔ میری موجودگی میں شمس تبریز کچھ نہیں کہتے، یوں جیسے میری موجودگی انہیں خاموش رہنے پر مجبور کرتی ہے، اور وہ کبھی میرے کھانے پکانے کی صلاحیت پر بھی تبصرہ نہیں کرتے۔ وہ یوں بھی بہت کم ہی کھاتے ہیں۔ کبھی کبھی مجھے یہ لگتا ہے کہ انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں ان کے لیے کوئی شاندار کھانا بناؤں
یا پھر سادہ خشک روٹی ہی پیش کر دوں، لیکن اس بار حلوے کا لقمہ لیتے ہی ان کی آنکھیں چمک اٹھی۔ یہ تو بہت مزیدار ہے کیرا، یہ تم نے کیسے بنایا؟ انہوں نے پوچھا۔ معلوم نہیں میرے ذہن میں کیا خیال سوار ہوا۔ تعریف پر خوش ہونے کے بجائے میں نے خود کو ترکی بترکی یہ کہتے پایا، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں اگر بتا بھی دوں تو آپ اسے نہیں بنا سکتے۔ شمس تبریز نے میری نظروں میں اپنی نگاہیں گاڑی اور ہولے سے سر ہلا دیا، یوں جیسے میری کہی بات سے اتفاق کر رہے ہوں۔ میں منتظر رہی کہ وہ مزید کچھ کہیں، لیکن وہ بس خاموش اور پرسکون کھڑے رہے۔ کچھ دیر بعد میں کمرے سے نکل کر اس واقعے کے بارے میں سوچتی ہوئی واپس باورچی خانے میں آ گئی۔ جو کچھ آج صبح ہوا نہ ہوتا تو شاید مجھے یہ واقعہ دوبارہ کبھی یاد بھی نہ آتا۔ میں باورچی خانے میں چولہے کے پاس بیٹھی تھی جب میں نے باہر صحن میں کچھ شور سنا۔ میں باہر بھاگی اور مجھے ایک عجیب پاگلانہ منظر دکھائی دیا۔ ہر طرف کتابیں ہی کتابیں بکھری تھیں۔ وہ اونچے میناروں کی صورت پڑی تھی اور فوارے کے اندر بھی کتابیں تیر رہی تھیں۔ کتابوں کی روشنائی تحلیل ہونے سے فوارے کا پانی گہرا نیلا ہو چکا تھا۔ مولانا رومی کی موجودگی میں شمس تبریز نے اس ڈھیر سے ایک کتاب اٹھائی، المتنبی۔ اسے بڑے سخت تاثرات سے دیکھا اور پانی میں اچھال دیا۔ کتاب کے پانی میں غرق ہوتے ہی انہوں نے دوسری کتاب اٹھا لی۔ اس مرتبہ وہ فرید الدین عطار کی کتاب اسرار تھی۔ میں نے دہشت کے عالم میں سانس روک لی۔ ایک ایک کر کے وہ مولانا رومی کی پسندیدہ کتابیں ضائع کر رہے تھے۔ اگلی کتاب جو انہوں نے پانی میں اچھالنے کے لیے اٹھائی وہ مولانا رومی کے والد کی تھی، الہامی علوم۔ جانتے ہوئے کہ مولانا رومی کو اپنے والد سے کتنی محبت و عقیدت تھی اور یہ قدیم نسخے انہیں کتنے عزیز تھے، میں نے اس امید میں مولانا رومی کو دیکھا کہ انہیں غصے کا دورہ پڑ جائے گا۔ اس کے بجائے میں نے مولانا رومی کو موم جیسا زرد چہرہ لیے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ ایک طرف کھڑے دیکھا۔ میں بالکل سمجھ نہ پائی کہ انہوں نے شمس تبریز کو کیوں کچھ نہ کہا۔ وہ شخص جس نے مجھے ایک بار کتابوں سے گرد جھاڑنے پر سختی سے ڈانٹا تھا، اب مہر بلب کھڑا ایک دیوانے کو اپنے کتب خانے کی ساری کتابیں برباد کرتے دیکھ رہا تھا۔ یہ ناانصافی تھی۔ اگر مولانا رومی مداخلت نہیں کرتے تو میں کروں گی۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے شمس تبریز سے پوچھا۔ ان کتابوں کا کوئی دوسرا نسخہ نہیں، یہ بہت قیمتی ہیں۔ آپ انہیں پانی میں کیوں پھینک رہے ہیں؟ کیا آپ دیوانے ہو گئے ہیں؟ شمس تبریز نے کوئی جواب دینے کے بجائے اپنا رخ مولانا رومی کی طرف موڑا۔ کیا آپ بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ مولانا رومی نے اپنے ہونٹ کاٹے اور ذرا سا مسکرا دیے، مگر خاموش رہے۔ آپ کچھ کہتے کیوں نہیں؟ میں نے چلا کر اپنے شوہر سے کہا۔ مولانا رومی میرے قریب آئے اور سختی سے میرا ہاتھ تھام کر بولے، پرسکون ہو جاؤ کیرا، مجھے شمس پر بھروسہ ہے۔ پرسکون اور پراعتماد شمس تبریز نے کنکھیوں سے مولانا رومی کو دیکھتے ہوئے اپنی آستینیں اوپر چڑھائیں اور کتابوں کو پانی سے نکالنے لگے۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ ہر کتاب جو انہوں نے پانی سے باہر نکالی وہ بالکل خشک تھی۔ کیا یہ کوئی جادو ہے؟ آپ نے ایسا کیسے کیا؟ میں نے ان سے پوچھا۔ شمس تبریز یوں گویا ہوئے، لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں اگر بتا بھی دوں تو تم ایسا نہیں کر سکتی۔ غصے سے کانپتے اور اپنی سسکیوں کا دم گھونٹتے ہوئے میں باورچی خانے کی طرف بھاگی، جو ان دنوں میری جائے پناہ بن چکا تھا، اور وہاں برتنوں اور دیگچوں، جڑی بوٹیوں اور مسالوں کے ڈھیر کے بیچ بیٹھ کر میں جی بھر کے روئی۔ کیمیا۔ 8 برس قبل مولانا رومی کے گھر آئی تھی میں، ایک شرمیلی علم کی پیاسی بچی۔ کیرا میری اپنی ماں سے زیادہ محبت کرنے والی اور رحم دل خاتون تھی، اور مولانا رومی کے بیٹوں نے میرا خیر مقدم کیا تھا، خصوصاً بڑے بیٹے نے جو وقت کے ساتھ میرے بڑے بھائی بن چکے تھے۔ اگرچہ میں اپنے باپ اور بہن بھائیوں کی کمی کو محسوس کرتی تھی، مگر کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہ تھا جب مجھے کونیا آنے اور مولانا رومی کے خاندان میں شامل ہونے پر پچھتاوا محسوس ہوا ہو۔ میں نے اس چھت تلے بہت سے خوشیوں بھرے دن گزارے ہیں، یعنی جب تک کہ شمس تبریز نہ آئے تھے۔
ان کی آمد اور موجودگی نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ بلاوے کو میں بے چینی سے منتظر رہتی ہوں، لیکن مولانا رومی کے پاس مجھے تعلیم دینے کا اب مزید وقت نہیں۔ مجھے جس قدر اپنے اسباق کی کمی اور اپنا نظر انداز کیے جانا محسوس ہوتا ہے، لیکن میں ان سے خفا نہ تھی۔ شاید اس لیے کہ مجھے مولانا رومی سے اتنی محبت ہے کہ میں ان سے کوئی تکرار نہیں کر سکتی، یا پھر اس لیے کہ میں اوروں سے بہتر طور پر سمجھ سکتی ہوں کہ وہ کیسا محسوس کرتے ہیں، کیونکہ خود میں بھی اس سرکش بہاؤ میں بہہ چکی ہوں جس کا نام ہے شمس تبریز۔ مولانا رومی کی نگاہیں یوں شمس تبریز کا پیچھا کرتی ہیں جیسے سورج مکھی کا پھول سورج کا۔ ان دونوں کی ایک دوسرے کے لیے محبت اتنی واضح اور شدید ہے، اور ان کی یہ محبت اس قدر نایاب بھی کہ ان کے آس پاس ہوتے انسان یہ جان کر خود کو شکستہ دل محسوس کرتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ایسے عظیم تعلق کی کتنی کمی ہے۔ گھر میں کسی سے بھی یہ بات برداشت نہیں ہوئی، خاص کر علاؤالدین۔ میں نے کئی بار اسے شمس تبریز کو کاٹدار نظروں سے گھورتے پایا ہے۔ کیرا بھی بے چین ہے، لیکن وہ کچھ کہتی ہیں نہ ہی میں کچھ پوچھتی ہوں۔ ہم سب کسی بارود کے تھیلے میں بند ہیں۔ عجیب بات ہے کہ وہ شخص جو اس سب تناؤ کا ذمہ دار ہے، شمس تبریز، وہ اس سب سے لا علم ہے، یا پھر انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں۔ میرا ایک حصہ تو شمس تبریز سے خفا ہے کہ انہوں نے مولانا رومی کو ہم سے دور کر دیا ہے، تاہم میرا دوسرا حصہ شمس تبریز کو بہتر طور پر جاننے کے لیے بے چین ہے۔ میں کچھ عرصے سے اپنی ان ملی جلی کیفیات کے ساتھ لڑ رہی ہوں، لیکن آج میں خائف ہوں کہ میں نے شاید اپنا آپ ہار دیا ہے۔ سپہر ڈھلنے کو تھی جب میں نے طاق سے قرآن پاک اٹھایا کہ میں خود سے پڑھ لوں۔ ماضی میں مولانا رومی اور میں قرآن پاک کو ہمیشہ ترتیب وار آیات کی صورت میں پڑھتے تھے، لیکن اب جب کہ رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں اور ہماری زندگی الٹ پلٹ ہو چکی ہے، میں نے کسی ترتیب کے بغیر پڑھنے میں کوئی حرج محسوس نہ کیا۔ لیکن میں نے قرآن کو یوں ہی درمیان سے کھول کر صفحے کی پہلی آیت پر انگلی رکھ دی۔ یہ سورہ نساء کی آیت تھی، پورے قرآن میں سے ایک ایسی آیت جو مجھے سب سے زیادہ مشکل لگی تھی۔ خواتین کے بارے میں احکامات کے حوالے سے سورہ نساء مجھے سمجھنے میں مشکل اور قبول کرنے میں مشکل ترین لگتی تھی۔ مولانا رومی تو باقاعدگی سے اسباق نہیں دے رہے تھے، لیکن کوئی وجہ نہ تھی کہ میں ان سے کوئی سوال نہ پوچھ سکتی۔ لہٰذا میں نے قرآن پاک اٹھایا اور ان کے کمرے میں چلی آئی۔ کمرے میں مولانا رومی کے بجائے شمس تبریز کو پا کر میں حیران ہوئی۔ وہ کھڑکی کے پاس ہاتھ میں تسبیح لیے بیٹھے تھے۔ ڈوبتے سورج کی زرد روشنی ان کے چہرے کو سہلا رہی تھی۔ وہ اس قدر وجیح لگ رہے تھے کہ مجھے اپنی نگاہیں چرانا پڑیں۔ میں نے جلدی سے کہا، معافی چاہتی ہوں، میں مولانا کو ڈھونڈ رہی تھی، میں بعد میں آ جاؤں گی۔ لگتا ہے کہ تم یہاں کچھ پوچھنے آئی ہو، شاید میں کوئی مدد کر سکوں، شمس تبریز نے کہا۔ مجھے ان کے ساتھ یہ بات کرنے میں کوئی مذائقہ محسوس نہ ہوا۔ میں نے یوں ہی آزمائشی طور پر کہہ دیا، قرآن پاک کی ایک آیت ہے جسے سمجھنے میں مجھے دشواری ہو رہی ہے۔ شمس تبریز جیسے خود سے مخاطب کچھ بڑبڑائے، قرآن کسی شرمیلی دلہن کی طرح ہے، وہ اپنا نقاب صرف اس وقت اٹھاتا ہے جب اسے یقین ہو کہ اسے دیکھنے والا ایک نرم، درد مند اور محبت کرنے والے دل کا مالک ہے۔ پھر انہوں نے کندھے اچکائے اور پوچھا، کون سی سورت ہے؟ سورہ نساء، میں نے جواب دیا۔ اس سورت میں کچھ آیات ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ مردوں کو عورتوں پر فوقیت ہے، یہاں تک کہ مرد اپنی بیویوں کو مار پیٹ بھی سکتے ہیں۔ میں نے کہا، کیا ایسا ہی ہے؟ شمس تبریز نے اتنی مبالغہ آمیز دلچسپی سے پوچھا کہ مجھے معلوم نہ ہو سکا کہ وہ سنجیدہ تھے یا مجھے تنگ کر رہے تھے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ ہولے سے مسکرائے اور اس آیت کو زبانی پڑھا۔ پھر وہ یوں گویا ہوئے، اگر باطن کی آنکھ کھول کر سورہ نساء کی تلاوت کی جائے تو تمہیں محسوس ہوگا کہ یہ آیت عورتوں اور مردوں کے متعلق نہیں ہے، بلکہ یہ مردانگی اور نسوانیت کے بارے میں ہے، اور ہم میں سے ہر ایک میں بشمول تمہارے اور میرے نسوانیت اور مردانگی دونوں موجود ہیں، مختلف درجے اور رنگ میں۔ ہم ان دونوں کو خود میں سمو کر ہی یکتائی حاصل کر سکتے ہیں۔
کیا آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ میرے اندر مردانگی موجود ہے؟ ہاں بالکل، اور میرا بھی ایک نسوانی پہلو ہے۔ میں اپنی بے ساختہ ہنسی نہ روک سکی۔ اور مولانا رومی، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ شمس تبریز ذرا مسکرائے۔ ہر آدمی کے اندر کسی حد تک نسوانیت موجود ہوتی ہے، حتیٰ کہ ان میں بھی جو جوان مرد ہیں، میں نے متجسس ہو کر کہا۔ خاص طور پر ان میں ہی، شمس تبریز نے اپنے الفاظ کو سرگوشی میں ڈھالتے ہوئے کہا، یوں جیسے وہ مجھے کسی راز میں شریک کر رہے ہوں۔ کسی ننھی بچی کی طرح محسوس کرتے ہوئے میں نے اپنی ہنسی دبا لی۔ وہ عجیب شخص تھے، ان کی آواز عجیب طور پر مسحور کن تھی، ان کے ہاتھ مضبوط اور لچکدار تھے، اور سورج کی کرن جیسی ان کی نگاہ جو جس چیز پر پڑتی اسے مزید زندگی اور رونق بخش دیتی تھی۔ میرے نام کو کسی اداسی بھرے لفظ میں بدلتے ہوئے شمس تبریز زیر لب بولے، تمہیں اب جانا چاہیے پیاری کیمیا۔ میں باہر نکل آئی، میرا سر چکرا رہا تھا اور میرے رخسار سرخ ہو رہے تھے۔ سلطان ولد۔ بڑا بھائی ہونے کے ناطے میں علاؤالدین کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہا ہوں، لیکن آج کل سے زیادہ کبھی نہیں۔ بچپن ہی سے غصہ ہمیشہ سے اس کی ناک پر دھرا رہتا ہے، لیکن آج کل وہ زیادہ جھگڑالو اور جلد مشتعل ہونے والا ہو گیا ہے، ذرا سی اور معمولی سی بات پر بھی جھگڑنے کو تیار۔ آج کل وہ اس قدر چڑچڑا ہو گیا ہے کہ گلی کے بچے تک اسے آتا دیکھ کر دہشت زدہ ہو جاتے ہیں۔ صرف 17 برس کی عمر ہی میں تیوریاں چڑھانے اور آنکھیں سکیڑنے کے باعث اس کی آنکھوں کے گرد جھریاں نمودار ہو گئی ہیں۔ آج صبح ہی میں نے اس کے ہمیشہ سختی سے بھینچے دہن کے قریب ایک نئی شکن دیکھی ہے۔ میں بھیڑ کی کھال کے چرمی کاغذ پر کچھ لکھنے میں مصروف تھا جب میں اپنے پیچھے ہلکا سا شور سن کر چونک گیا۔ وہ علاؤالدین تھا، اس کے ہونٹ بھنچے ہوئے اور پیشانی پر بل تھے۔ خدا ہی جانے وہ کب سے وہاں اس حالت میں کھڑا اپنی بھوری آنکھوں میں تناؤ بھرا تاثر لیے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں کیا کر رہا تھا۔ میں نے جواب دیا، میں بابا کے ایک پرانے واز کو تحریر کر رہا ہوں، اچھا ہو کہ ہر واز کی ایک اضافی نقل موجود ہو۔ علاؤالدین بلند آواز میں بولا، اس سے کیا ہوگا؟ بابا نے واز دینا ہی بند کر دیا ہے۔ اگر تمہیں محسوس نہیں ہوا تو بتا دوں کہ وہ مدرسے میں بھی تعلیم نہیں دیتے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ انہوں نے اپنی تمام ذمہ داریوں کو نظر انداز کر دیا ہے؟ یہ عارضی ہے، میں نے کہا، وہ جلد دوبارہ پڑھانا شروع کر دیں گے۔ تم بس اپنے آپ کو بے وقوف بناتے رہو۔ کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا کہ بابا کے پاس اب کسی کے لیے بھی وقت نہیں سوائے شمس تبریز کے؟ کیا یہ مزاح کا خیز نہیں؟ وہ آدمی جو کوئی سرگردہ درویش ہے، اس نے تو ہمارے گھر میں ڈیرا ہی جما لیا ہے۔ اس انتظار میں کہ میں اس سے اتفاق کروں، علاؤالدین ایک طنزیہ ہنسی ہنسنے لگا، لیکن جب میں نے کچھ نہیں کہا تو وہ کمرے میں ادھر ادھر گھومنے لگا۔ میں اس کی طرف دیکھے بغیر بھی اس کی آنکھوں سے نکلتے غصے کے شعلے محسوس کر سکتا تھا۔ لوگ باتیں بنانے لگے ہیں، علاؤالدین نے اب چڑچڑے پن سے کہا۔ سب ایک ہی سوال پوچھ رہے ہیں، ان جیسے معزز عالم نے خود کو ایک کافر کے ہاتھوں کیسے بے وقوف بننے دیا؟ ہمارے والد کی نیک نامی سورج تلے پگھلتی برف جیسی ہو گئی ہے۔ اگر انہوں نے جلد خود پر اختیار حاصل نہیں کیا تو انہیں دوبارہ اس شہر میں کبھی شاگرد نہیں مل پائیں گے۔ کوئی بھی انہیں اپنا معلم نہیں بنانا چاہے گا، اور اس پر میں لوگوں کو الزام نہیں دوں گا۔ میں نے کاغذ ایک طرف ہٹایا اور اپنے بھائی کی طرف دیکھا۔ وہ ابھی نوعمر لڑکا ہی تھا، اگرچہ اس کا ہر تاثر اور انداز بتا رہا تھا کہ وہ خود کو مردانگی کی حد میں محسوس کر رہا تھا۔ وہ گزشتہ 1 سال میں بہت بدل گیا تھا، اور مجھے شک سا ہونے لگا تھا کہ وہ کسی کی محبت میں گرفتار تھا۔ بس میں یہ نہ جانتا تھا کہ وہ لڑکی کون ہو سکتی تھی۔ برادر، میں جانتا ہوں کہ تمہیں شمس تبریز پسند نہیں، لیکن وہ ہمارے گھر میں مہمان ہیں اور ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے۔ لوگوں کی باتوں پر توجہ مت دو۔ ایمانداری سے کہوں تو چچوندر کی کھودی مٹی کو پہاڑ مت کہو۔ اپنی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہی مجھے اپنے حکیمانہ لہجے پر پچھتاوا سا ہوا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ علاؤالدین کو کسی خشک لکڑی کی طرح فوراً ہی آگ لگ جاتی تھی۔
छछूंदर का बिल? अलाउद्दीन ने नाक चढ़ाया। हम पर नाजिल होने वाली आफत को तुम ऐसा कह रहे हो? तुम इतने अंधे कैसे हो सकते हो? मैंने एक और चर्मी कागज निकाला और उसकी नाजुक सतह सहलाने लगा। मुझे अपने वालिद के अल्फाज तहरीर करके और ये सोचकर कि ऐसा करके मैं उन अल्फाज की जिंदगी बढ़ा रहा हूँ, हमेशा बहुत खुशी होती थी। चाहे 1000 बरस गुजर जाते, तब भी लोग मेरे वालिद की तालीमात पढ़ सकते थे और उनसे मुतासिर हो सकते थे। इसमें अपना किरदार अदा करते हुए, चाहे छोटा ही सही, मुझे फख्र महसूस होता था। अब भी शिकायत करते अलाउद्दीन मेरे पहलू में खड़ा अपनी मुतफक्किर और तल्ख निगाहों से मेरा काम देख रहा था। लम्हे भर के लिए मैंने उसकी नजरों में झांका और उस लड़के का चेहरा पहचान लिया जो अपने बाप की मोहब्बत चाहता था। डूबते दिल के साथ मुझे इदराक हुआ कि वो दरअसल शम्स तबरेज से नहीं बल्कि बाबा से खफा था। अपने वालिद से मोहब्बत न मिलने और वो जैसा था वैसा ही ना चाहने पर अलाउद्दीन नाराज था। मेरे वालिद मुमताज शख्सियत और मशहूर हो सकते थे, लेकिन वो उस मौत के सामने बेबस ही थे जिसने हमारे बचपन में ही हमसे हमारी माँ को छीन लिया था। उसकी नाराजगी को महसूस करते हुए मैं यूं गोया हुआ, हो सकता है जाती तौर पर तुम्हें शम्स तबरेज पसंद ना हो, पसंद करना जरूरी भी नहीं, लेकिन हमारे वालिद की खातिर तुम्हें उनको इज्जत देनी चाहिए। अलाउद्दीन ने मुझे तल्ख और नाराज नजरों से देखा। मैं समझ गया था कि मेरा छोटा भाई न सिर्फ वालिद से नाराज और शम्स तबरेज पर गुस्से में था, बल्कि वो मुझसे भी नाउमीद हो चुका था। उसने शम्स तबरेज के लिए मेरी तारीफ को मेरी कमजोरी की निशानी समझा। शायद उसने सोचा होगा कि अपने वालिद की पसंदीदगी हासिल करने की खातिर मैं खुशामद पसंद और कमजोर हो गया था। मुझे ऐसा शुबा सा ही हुआ, लेकिन इस शक पर मुझे बहुत तकलीफ हुई। फिर भी मैं उस पर गुस्सा न कर सका, और अगर करता भी तो मेरी खफकी ज्यादा देर न रहती। वो मेरा छोटा भाई था, मेरे लिए वो हमेशा वही बच्चा रहेगा जो आवारा बिल्लियों के पीछे भागता था, बारिश से बनने वाले कीचड़ के तालाबों में अपने पैर गंदे कर लेता था और सारा दिन रोटी पर दही रख कर खाता था। मैं खुद को उसके चेहरे में वो बच्चा देखने से रोक ना पाया जो कदरे फरबही माइल और छोटा सा था। वो बच्चा जिसने अपनी माँ की मौत की खबर एक भी आंसू बहाए बगैर सुनी थी। वो सिर्फ अपने पैरों को देखता रहा था, यूं जैसे अचानक ही उसे अपने जूतों पर शर्मिंदगी होने लगी हो। उसके मुंह से कोई लफ्ज ना निकला और ना ही उसने कोई सिसकी भरी थी। काश कि वो तब रो लेता। क्या तुम्हें वो वक्त याद है जब मोहल्ले के एक बच्चे से तुम्हारी लड़ाई हुई थी? मैंने पूछा। तुम खून आलूद नाक के साथ रोते हुए घर वापस आए थे। उस वक्त हमारी माँ ने तुमसे क्या कहा था? अलाउद्दीन की आंखें पहले सुखड़ी और फिर जैसे कुछ याद आने पर फैल गईं, लेकिन उसने कुछ ना कहा। उन्होंने तुमसे कहा था कि तुम्हें जब कभी किसी पर गुस्सा आए तो अपने जहन में उस शख्स का चेहरा किसी ऐसे शख्स के चेहरे से बदल दो जिससे तुम्हें मोहब्बत हो। क्या कभी तुमने शम्स तबरेज का चेहरा हमारी माँ के चेहरे से बदलने की कोशिश की? शायद यूं तुम शम्स तबरेज के अंदर कुछ ऐसा तलाश कर सको जो तुम्हें पसंद हो। किसी गुजरते बादल जैसी एक हल्की सी मुस्कुराहट अलाउद्दीन के लबों पर मंडलाई और मैं ये देखकर हैरान रह गया कि इस मुस्कुराहट ने उसके तासुरात को कितना नरमा दिया था। शायद मैं ऐसा कर सकता हूँ, उसने कहा। उसके लहजे से अब सारा गुस्सा नुचड़ गया था। मेरा दिल जैसे पिघल गया। मैंने अपने भाई को गले लगा लिया, ना जानते हुए कि मजीद क्या कहूँ। जब उसने जवाबन मुझे गले लगाया तो मुझे एतमाद महसूस हुआ कि वो शम्स तबरेज से अपना ताल्लुक बेहतर कर लेगा और हमारे घर में सुकून और हमाहंगी लौट आएगी। लेकिन मैं इससे ज्यादा गलतफहमी का शिकार न हो सकता था।